बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ के पिछले लेक्चर में हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालिक अज़ाब के मुकम्मल वाक़यात को पढ़ा और फिर हम कौम लूत के मुतालिक पढ़ रहे थे कि किस तरह वो कौम इखलाकी पस्ती और गिरावट का शिकार थी। और जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन लोगों को निकाल दो अपनी बस्तियों से कि ये बड़े पाक बाज बनते हैं। यानी उन्होंने फ़ौरन ये हुक्म सादिर कर दिया कि इन लोगों को तो अपने बस्तियों से ही निकाल दो ताकि कोई हमें रोकने टोकने वाला ना हो। तो इससे ये मालूम होता है कि वो लोग सिर्फ़ बेहया और बद किरदार और बद इखलाक ही नहीं थे, बल्कि इखलाकी पस्ती में इस हद तक गिर गए थे कि उन्हें अपने दरमियान चंद नेक इंसानों और नेकी की तरफ बुलाने वालों और बदी पर रोकने वालों का वजूद तक गवारा नहीं था। वो बदी में यहाँ तक गर्क हो चुके थे कि इस्लाह की आवाज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और पाकी के इस थोड़े से अंसर को भी निकाल देना चाहते थे जो उनकी घिनौनी फ़ज़ा में बाकी रह गया था। इसी हद को पहुँचने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से उनके इस्तीसाल का फ़ैसला सादिर हुआ, क्योंकि जिस कौम की इज्तिमाई ज़िंदगी में पाकीज़गी का ज़रा सा अंसर भी बाकी ना रह सके, फिर उसे ज़मीन पर ज़िंदा रखने की कोई वजह नहीं रहती। सड़े हुए फलों के टोकरे में जब तक चंद अच्छे फल मौजूद हों उस वक्त तक तो टोकरे को रखा जा सकता है, लेकिन जब वो फल भी उसमें से निकल जाएं तो फिर उस टोकरे का कोई मुसरिफ़ इसके सिवा नहीं रहता कि उसे किसी कूड़े पर उलट दिया जाए, क्योंकि उसमें से फिर सिर्फ बदबू और ताफुनी पैदा होगा। तो आज हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं सूरह आराफ आयत नंबर 83 से। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यतत्तहरून फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतह कानत मिनल ग़ाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं ये। आखिरकार हमने लूत और उसके घर वालों को बजुज़ उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचाकर निकाल दिया और उस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो कि उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के मुतालिक जो तसरीहात हैं वो ये हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ये बीवी जो ग़ालिबन उसी कौम की बेटी थी, ये अपने काफ़िर रिश्तेदारों की हमनवा बनी रहीं और आखिर वक्त तक इसने अपनी कौम का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अज़ाब से पहले जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत और उनके ईमानदार साथियों को हिजरत कर जाने का हुक्म दिया तो हदायत फरमा दी कि इस औरत को साथ ना ले जाया जाए। और फिर अल्लाह ताला जो फरमाता है कि फिर हमने बरसाई उन पर एक बारिश। तो बारिश से मुराद यहाँ कोई पानी की बारिश नहीं थी, कोई बाराने रहमत नहीं था, बल्कि पत्थरों की बारिश थी, जैसा कि दूसरे मुकामात पर कुरान मजीद में बयान हुआ है। नीज़ ये भी कुरान में इरशाद हुआ है कि उनकी बस्तियाँ उलट दी गईं और उन्हें तलपट कर दिया गया। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो उन मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ, तो उनका जुर्म क्या था। यहाँ और दूसरे मुकामात पर कुरान मजीद में सिर्फ ये बताया गया है कि अमले कौम लूत एक बदतरीन गुनाह है जिस पर एक कौम अल्लाह के गज़ब में गिरफ़्तार हुई। इसके बाद हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से मालूम हुआ कि ये एक ऐसा जुर्म है जिससे मुआशरे को पाक रखने की कोशिश करना हुकूमत इस्लामी के फ़राइज़ में शामिल है, और ये कि इस जुर्म के मुर्तकबीन को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। हदीस में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। इनमें किसी में हमें ये अल्फाज मिलते हैं कि फ़ाइल और मफ़ूल को कत्ल कर दो, और किसी में इस हुक्म पर इतना इजाफ़ा हुआ है कि शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा। फिर एक और जगह हुक्म मिलता है कि ऊपर वाला
اور نیچے والا دونوں سنگسار کیے جائیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں، ان کی حیات طیبہ میں ایسا کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا، اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ صحابہ کرام میں کی رائے یہ ہے کہ مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش جلائی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتفاق کیا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان کے اوپر گرا دی جائے۔ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ فقہا میں امام شافعی کہتے ہیں کہ فاعل اور مفعول واجب القتل ہیں، خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ تو اس پر مختلف قسم کی رائے موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک انتہائی سنگین جرم ہے جس پر حد نافذ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ چند جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس جرم میں وہی سزا دی جائے گی جو زنا کی سزا ہے، یعنی غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطن کر دیا جائے گا، اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ فعل تعزیر کا مستحق ہے۔ جیسے حالات اور ضروریات ہوں ان کے لحاظ سے کوئی عبرتناک سزا اس پر دی جا سکتی ہے۔ ایک قول میں امام شافعی سے بھی اسی کی تائید منقول ہے۔ اور معلوم رہے کہ آدمی کے لیے یہ بات قطعی حرام ہے کہ وہ اس عمل کا ارتکاب کرے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحیرہ احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، مگر جزیرہ نما سینا کے مشرقی ساحل پر بھی اس کا کچھ سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی تجارت پیشہ قوم تھی۔ قدیم زمانے میں جو تجارتی شاہراہ بحر احمر کے کنارے یمن سے مکہ ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی، اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی، اس کے عین چوراہے پر اس قوم کی بستیاں واقع تھی۔ اسی بنا پر عرب کا بچہ بچہ مدین سے واقف تھا، اور اس کے مٹ جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت برقرار رہی، کیونکہ عربوں کے تجارتی قافلے مصر اور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن اس کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے۔ اور اہل مدین کے متعلق ایک اور ضروری بات جس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی طرف منسوب ہیں، جو ان کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھے۔ قدیم زمانے کے قاعدے کے مطابق جو لوگ کسی بڑے آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے، وہ رفتہ رفتہ اسی کی آل اولاد میں شمار ہو کر بنی فلاں کہلانے لگ پڑتے تھے۔ اسی قاعدے پر عرب کی آبادی کا بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلاتا ہے، اور بنی اسرائیل بھی ہم سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی تھے، اور اولاد یعقوب کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہونے والے لوگ سب کے سب بنی اسرائیل کے جامع نام کے تحت کھپ گئے۔ اسی طرح مدین کے علاقے کی ساری آبادی جو مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی زیر اثر آئی، بن مدیان کہلائی، اور ان کے ملک کا نام بھی مدین اسی لیے مشہور ہو گیا۔ اس تاریخی حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ اس قوم کو دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیب کے ذریعے سے پہنچی تھی، اور در حقیقت بنی اسرائیل کی طرح ابتداً وہ بھی مسلمان ہی تھے، اور شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی سی تھی، جیسی ظہور موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 600-700 برس تک
مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے رہتے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے اور بد اخلاقیوں میں بھی مبتلا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ اور اس پر فخر برقرار تھا۔ اور آگے ہم آیات میں پڑھیں گے کہ وہ حضرت شعیب کو کہتے ہیں کہ تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں، یعنی کہ انہیں پتہ تھا کہ نماز بھی ایک عبادت ہے اور نماز انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتی ہے، لیکن کیونکہ ان کی نمازیں جو تھیں وہ محض جو ہے نا ایک ایکسرسائز بن کر رہ چکی تھی، نمازوں کے اندر سے روح ختم ہو چکی تھی، عبادات کی روح ختم ہو چکی تھی اور وہ پکے دنیا دار بن چکے تھے۔ تو جب شعیب علیہ السلام حضرت شعیب جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس قوم میں دو بڑی خرابیاں پائی جاتی تھیں، ایک شرک اور دوسرے تجارتی معاملات میں بددیانتی، اور انہی دونوں چیزوں کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب مبعوث ہوئے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر واقعی تم مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ تو زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد برپا نہ کرو، تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس قول کا اشارہ اس طرف ہے کہ دین حق اور اخلاق صالحہ پر زندگی کا جو نظام انبیاء سابقین کی ہدایت اور رہنمائی سے قائم ہو چکا تھا، اب تم اسے اپنی اعتقادی گمراہیوں اور بد اخلاقیوں سے خراب نہ کرو۔ اور جہاں پہ حضرت شعیب یہ فرماتے ہیں کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر واقعی تم مومن ہو، تو اس فکرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود بھی ایمان کے مدعی تھے، جیسا کہ اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ دراصل بگڑے ہوئے مسلمان تھے اور اعتقادی اور اخلاقی فساد میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کے اندر نہ صرف ایمان کا دعویٰ باقی تھا بلکہ اس پر انہیں فخر بھی تھا۔ اسی لیے حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم مومن ہو تو تمہارے نزدیک خیر اور بھلائی راست بازی اور دیانت میں ہونی چاہیے، اور تمہارا معیار خیر و شر ان دنیا پرستوں سے مختلف ہونا چاہیے جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو آگے سے قوم کے سرداروں نے کیا جواب دیا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، اللہ یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ تو اس فکرے سے مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو اسی طرح انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ
ارشاد ہوا ہے کہ کسی چیز کے متعلق دعوے کے ساتھ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ میں ایسا کروں گا، بلکہ اس طرح کہا کرو کہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا کروں گا۔ اس لیے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی سلطانی اور بادشاہی کا اور اپنی بندگی اور تابعیت کا ٹھیک ٹھیک ادراک رکھتا ہے، کبھی اپنے بلبوتے پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں بات کر کے رہوں گا یا فلاں حرکت ہرگز نہ کروں گا، بلکہ وہ جب کہے گا تو یوں کہے گا کہ میرا ارادہ ایسا کرنے کا یا نہ کرنے کا ہے، لیکن میرے اس ارادے کا پورا ہونا میرے مالک کی مشیت پر موقوف ہے، میرے مالک کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ توفیق بخشے گا تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، ورنہ ناکام رہ جاؤں گا۔ تو اس لیے حضرت شعیب نے بھی یہی کہا کہ ہمارے لیے تو اس کی طرف، اب تمہارے دین کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں ہے الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے، یعنی کہ انہوں نے اللہ پہ ڈال دیا کہ اگر ہم واپس نہیں آتے تو اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، اگر ہم ہدایت پہ قائم ہیں تو اپنے رب کے کرم اور اس کی رحمت کی وجہ سے قائم ہے، اور یہی ایک مومن کا وتیرہ اور یہی ایک مومن کا انداز ہوتا ہے۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ تو اب ان آیات سے بڑی جلدی سے سرسری طور پر نہ گزر جائیں، یہ ٹھہر کر بہت سوچنے کا مقام ہے کہ مدین کے سردار اور لیڈر دراصل یہ کہہ رہے تھے اور اس بات کا اپنی قوم کو بھی یقین دلا رہے تھے کہ شعیب جس ایمانداری اور راست بازی کی دعوت دے رہا ہے اور اخلاق اور دیانت کے جن مستقل اصولوں کی پابندی کرانا چاہتا ہے، اگر ان کو مان لیا جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہماری تجارت کیسے چلے گی اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھرے کھرے سودے کرنے لگیں، اور ہم جو دنیا کی دو سب سے بڑی تجارتی شاہراہوں کے چوراہے پر بستے ہیں اور مصر اور عراق کی عظیم الشان سلطنتوں کی سرحد پر آباد ہیں، اگر ہم قافلوں کو چھڑنا بند کر دیں اور بے ضرر اور پرامن لوگ ہی بن کر رہ جائیں، تو جو معاشی اور سیاسی فائدے ہمیں اپنی موجودہ جغرافیائی پوزیشن سے حاصل ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور آس پاس کی قوموں پر ہماری جو دھونس اور جو ہمارا ڈر اور ایک ٹہکا ہے ان پہ، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ یہ بات صرف قوم شعیب کے سرداروں تک محدود نہیں، بلکہ ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی اور دیانت کی روش پر چلتے ہوئے ایسے ہی خطرات محسوس کیے ہیں۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہر جگہ دعوت حق کے مقابلے میں جو زبردست عذرات پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی رہا ہے کہ اگر دنیا کی چلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پیروی کی جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی، اور یہ بات قومی سطح پر بھی پائی جاتی ہے اور عام نجی زندگی میں بھی یہ معاملات پائے جاتے ہیں کہ جیسے ہی کسی گھر میں کوئی فرد اگر دین کی طرف مائل ہونے لگے، بچی اگر حجاب کرنے لگے، عبایا کرنے لگے یا قرآن کی تعلیم کی طرف آئے، تو فوراً گھر والے انسیکیور ہونے لگ پڑتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور اب یہ بالکل دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تو آپ کو چلاک، ہوشیار اور ایون مکار ہونا پڑے گا، لیکن اگر یہ بالکل سیدھی سیدھی چلے گی تو دنیا میں کیسے موو کر سکے گی، یا یہ ہمارا بیٹا دنیا میں کیسے موو کر سکے گا۔ تو یہی اس قوم کا بھی خیال تھا۔ تو پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس قوم پہ ایسا عذاب آیا کہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو گئے۔ تو مدین کی یہ تباہی
دراز عرصے تک آس پاس کی قوموں میں ضرب المثل رہی۔ چنانچہ زبور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا، فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے، لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا۔ اور ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے ان کے نبی کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں، لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے گا، اور ان کا وہی حشر ہوگا جو مدیان کا ہوا۔ تو گویا ان قوم مدین کا تذکرہ جو ہے وہ زبور میں بھی موجود تھا، تورات میں بھی موجود تھا، اور قرآن میں بھی ان کے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ اپنے گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم سے کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اقوام کی تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام رویوں سے، ان تمام اخلاقی پستیوں سے، ان تمام دنیاوی ہوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں یہ اقوام شکار تھیں، اور پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا بالآخر ان پر برسا اور وہ ایسے مٹ گئے کہ گویا وہ کبھی اس دنیا میں بسے ہی نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔